बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही के साथ कराची से मैं हूँ वकास खान। 9 मई के बाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल ने करवट ली और नई सियासी जमात के साथ साथ मुल्क भर में खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर के जो मामला थे वो काबिल ज़िक्र है। इसी मामले पर बात करने के लिए कराची से रुकन कौमी असम्बली मौलवी महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज सर बताइएगा, 9 मई के बाद अचानक ही सियासी सूरत हाल यानी तब्दील हो गई। तमाम तर सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं, और इस सूरत हाल में नई सियासी जमात का जन्म लेना और कराची में सूरत हाल बदलती हुई सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये 9 मई का जो वाक़या हुआ ना, ये पाकिस्तान के लिए ब्लैक डे मैं कहूँगा। उसकी वजह ये है कि 75 साल की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आवाम को फ़ौज के सामने ला के खड़ा किया गया और फ़ौज के जो असासे इनके ऊपर हमला हुआ और जो शोहदा के मुजस्मे बने हुए थे उनको तोड़ा गया, एमएम आलम के जहाज़ को आग लगाया गया। ये कभी तारीख़ में इसकी कहीं कोई नज़दीक भी कोई चीज़ नहीं है। ये जो हुआ, ये कुछ लोगों की वजह से, जिन्होंने चेयरमैन पीटीआई को गलत मशवरे दिए और यहाँ पे ला के इस नहज पे इस पार्टी को पहुँचा दिया, जो कि आज आपको नज़र आ रहा है। मेरे में बहुत सारे और लोगों ने ये पार्टी छोड़ने की वजह ये थी कि हम इस चीज़ को अग्री भी नहीं करते और डिसओन करते हैं, और हमने उस वक्त भी हमेशा कहा था कि फ़ौज के अगेंस्ट हम एज अ पाकिस्तानी कभी नहीं जाएंगे। तो हमारे फ़ौरन मैंने इसको जो पार्टी छोड़ी और मैंने अपने आप की अलहदगी कर ली। दूसरी चीज़ें देखें, मुझे मेरे बाद मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा लोगों ने अलहदगी इख्तियार की। वजह क्या है कि आज हम अपने ही फ़ौज की मोरल अगर इतना डाउन कर दें और उनके अगेंस्ट चले जाएं, तो ये खाना जंगी की तरफ जाता है। और आप ये भी देखेंगे कि फ़ौज ही हमारे हर चीज़ में काम आती है। सैलाब आ गया तो फ़ौज, बारिशें होती हैं तो फ़ौज, ज़लज़ले आते हैं तो फ़ौज, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होता है तो फ़ौज। तो अगर हम फ़ौज के ख़िलाफ़ जाएंगे तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? फ़ौज को हम देखिए, सियासी पार्टीज बदल सकते हैं, सियासतदान तब्दील हो सकते हैं, फ़ौज पूरी की पूरी कभी तब्दील नहीं हो सकती। कुछ लोग आते हैं, रिटायर हो जाते हैं, मगर अगर ये एम हो कि फ़ौज को जो है, जिसको बोले उनका मोरल ख़त्म किया जाए और उनको अटैक किया जाए, तो हम अपने दुश्मन को खुश करना चाह रहे हैं। फ़ौज को डिमोरलाइज करके दुश्मन खुश होता है। तो इसीलिए हमने ये बेसिकली बहुत क्लियरली मैंने कहा, और मैं ओपनली कह रहा हूँ कि मैंने अपने आप को अलहदगी की। मेरे पास जो है अगले टर्म का टिकट भी मौजूद था, जो कि उन्होंने कहा था कि देंगे, मगर मैं हमेशा जो है अपनी फ़ौज को और अपने मुल्क को पार्टीज के ऊपर बर्तरी हासिल देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है जो कि आम लोगों के जहन में सवाल आता है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए, तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी तरफ दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि इमरान खान साहब उस वक्त नेब की तहवील में थे, ग्राउंड पर आप जैसे जो लीडर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये मौजूद थे, तो क्यों ऐसा जो लीडरशिप थी वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए इस मॉब को, या इसको कुछ भी कह रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसकी इन जगहों का तयन पहले हो चुका था, और मेरा कहना यह है, जिन लोगों ने इन जगहों का तयन किया था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट होंगे, उनकी जिम्मेवारी आती है कि ये वो जिम्मेवार हैं इन चीज़ों के। अगर मैं सब्जी मंडी में जगह तयन करूं कि गेट के ऊपर, और सब्जी वालों के खिलाफ करूं, तो आप क्या सोचते हैं वहां पे लूटमार नहीं होगी? वहां होगी। तो जिन लोगों ने ये जगह तयन किया था
اور یہ نیریٹو بنایا تھا کہ فوج ہی کر رہی ہے ہر چیز، تو اس کا رد عمل تو یہی ہونا تھا۔ ان میں کون شامل ہیں جن لوگوں نے تعین کیا پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت جو ہے اس میں سب لوگ تھے، ان سینئر لوگوں نے یہ جگہوں کا تعین کیا، جس کی وجہ بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، مگر وہ اعتراضات سننے کو تیار نہیں تھے۔ مودی صاحب، جو سینئر قیادت تھی جنہوں نے یہ نشاندہی کی، پن پوائنٹ کیا کہ یہ مقامات ہیں، وہ کون لوگ تھے؟ اور جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا وہ کون لوگ تھے؟ دیکھیے میں کیونکہ یہ میں اس وقت پارٹی میں تھا، تو میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاؤں گا یا کسی کا نام نہیں لوں گا۔ میں یہ چاہوں گا کہ خان صاحب خود اس چیز کا تعین کریں کہ جو لوگ تھے ان کو بھی معلوم ہے، بہت سے اور لوگوں کو معلوم، ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لینا چاہیے تھا۔ اس میں خان صاحب کا کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پن پوائنٹ نہیں کیا کہ اس علاقے جانا ہے، اس علاقے جانا ہے؟ دیکھیے یہ کام ان کا ہے ہی نہیں، یہ کام تو نیچے والوں کا ہے نا۔ مگر آپ یہ دیکھیں مائنڈ سیٹ لوگوں کا ہم نے فوج کے خلاف پچھلے کئی مہینوں سے کیا ہوا تھا، اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو بھی اقتدار سے ہٹتا ہے جو پارٹی، وہ ہمیشہ تنقید کرتی ہے فوج کے اوپر، اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو فوج کی تعریف کرتی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ جب اقتدار میں جیسے آپ کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے آپ کہتے ہیں یہ فوج کے ساتھ، بھائی آپ لوگ خود آپس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز خود بیٹھ کے کیوں نہیں سالو کرتے چیزیں؟ آج بھی دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ میں ان پارٹیز کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اگر وہ ان پارٹیز کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو پھر کس کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر فوج کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو پھر اگین یہی ہوتا ہے نا کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ فوج انٹرفیئر کیوں کرتی ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی پارٹیز کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم فوج کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دو معیار تو نہیں ہو سکتے نا۔ آپ لوگ خود آپس میں بیٹھ کے سالو کریں۔ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے، انہوں نے کہا یہ ہے، دیکھیں الیکشن ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں فوج چاہیے، اور جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ بہت خوش ہے، جو ہارنے والا ہوتا ہے کہتا ہے ہمارے ساتھ دان نہیں۔ فوج کو آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ پولیس میں اور نارمل دنیا میں تو فوج نہیں آتی نا۔ مودی صاحب، جو گرفتاریاں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوئی، لوگوں نے عیدیں جیل میں گزاری، بہت عرصہ جیل میں کاٹا، وہ اور آج کل کی جو گرفتاریاں ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تب آپ پی ٹی آئی میں شامل تھے، اب آپ پی ٹی آئی میں نہیں، لیکن جس وقت وہ گرفتاریاں ہوئی کیا وہ ٹھیک تھی؟ دیکھیے میں ایک چیز کہوں گا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے جو بھی برسر اقتدار ہو۔ بدقسمتی یہ ہے یہ ایک سسٹم بن گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، جو جاتا ہے وہ جو اقتدار میں آئے گا وہ جانے والے سارا ملبہ اس پہ تھوپتا ہے۔ یہ کتنے سال سے دیکھ رہے ہوں، میں تو میرے خیال سے 50 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم دوسرے کے اوپر الزام دیتے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نواز شریف کے دور میں ہوا، نواز شریف صاحب کے پیپلز پارٹی میں، یہ تو ایک ہم نے نارمز بنائے ہوئے ہیں، اور اگر ہم غلط نارمز بنائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی ہو۔ نواز شریف صاحب کے خلاف جو معاملہ ہوا، عدالتی کارروائی ہوئی، اب وہ سننے میں آ رہا ہے کہ واپس آ رہے ہیں، شاید الیکشن سے پہلے واپس لیا جائیں، تو وہ کیا وہ بھی سیاسی ایک حکمت عملی تھی، یا واقعی میں ان کے خلاف جو مقدمات تھے، جو معاملات تھے عدالتی کارروائی، وہ بالکل صحیح؟ دیکھیں میں کہوں گا عدالتی کارروائی ان کے خلاف جو تھا، ان کو جس اقامہ پہ نکالا یہ جسٹیفائی بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی ان کے اوپر اور کیسز نہیں بنتے تھے، ان پہ بہت سے اور کیسز بنتے تھے جو کہ جائز بھی تھے، مگر جس کیس کے اوپر نکالا وہ جسٹیفائی نہیں تھا۔ اور یہ عدالتوں کا کام ہے، ہماری عدالتیں، ہم تو بات کرتے ہیں اتوار کو کھل جائے، اتنی عدالتیں چل رہی ہے سیاسی بحران کو ہٹانے کے لیے۔ عام آدمی کے اوپر ہم کیوں نہیں بات کرتے؟ عام آدمی سالوں لگا لیتا ہے عدالتوں میں، غریب آدمی کا کیا بنے گا؟ جب تک اس ملک کی عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہو جاتا یہ ملک ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ عدالتی نظام ٹھیک ہونا چاہیے کہ اس عرصے میں فیصلے ہونے چاہیے، سالوں لگ جاتے ہیں۔ آپ ایک مکان خالی کرانے جائیں
20 سال لگ جاتے ہیں. تو عدالتی نظام ہونے چاہیے. قانون کی ہم بالادستی کی بات کرتے ہیں. بدقسمتی سے پی ٹی آئی آئی تھی تحریک انصاف. انصاف کے لیے وہ کیا کر سکے؟ کچھ نہیں. کس کو ہم نے انصاف دیا؟ دیکھیں یہ چیزیں سب پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ کس سمت میں جا رہے ہیں اور اس ملک کو ہم کس سمت میں لے کے جائیں گے. علی صاحب نئی سیاسی جماعت آ گئی اور آپ ہمیں گزشتہ روز بیان سن رہا تھا کہ آپ ابھی تک اس میں شمولیت نہیں لیا. تو کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ آپ کا کیا مستقبل ہے؟ اور یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ مولوی محمود صاحب جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کراچی، جو سابق پی ٹی آئی کراچی تھی، ان کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک گروہ کی شکل میں کہیں بھی جائیں گے گروہ کی شکل میں جائیں گے، یا اگر نئی جماعت بنا رہے ہیں تو اکٹھے ہو کر بنائیں گے. دیکھیے میری کئی جماعتوں سے بات ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو اتنے دن رکا ہوں کچھ پالیسی میٹرز ہیں کہ اگر ہم جماعت بناتے ہیں تو ہم عوام کو کیا دیں گے. دیکھیے خالی جماعت بنانا حل نہیں ہے. مجھے اپنے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں عوام کو کیا جواب دوں گا اور مجھے عوام کو دینا کیا ہے. اگر صرف یہ معذرت کے ساتھ صرف ڈگڈگی بجانی ہے اور لوگوں کو صرف جو ہے دلاسا دینا ہے اور جو ہے امید صرف دلانی ہے اور ڈیلیور نہیں کرنا ہے، تو اس سے بہتر میں سیاست نہیں کروں گا. میں گھر بیٹھ جاؤں گا. پھر میں سیاست نہیں کروں گا کہ لوگوں کو صرف اور صرف امید دلاتے رہے اور ڈیلیوری کچھ نہ. تو کیا پلان کیا ہے؟ مطلب پلان میری ہے جو یہ نئی پارٹی سے بھی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی ہم کیا ڈیلیور کریں گے، ہم کیا مینڈیٹ لے کے جائیں گے. ہم کو ڈیلیور ڈیموکریسی آنی چاہیے پارٹیز میں. یہ پہلا میرا شرط ہے. دیکھیں کون سی پارٹی میں ڈیموکریسی ہے؟ 80% لوگ ہم پارٹی میں کہہ رہے تھے کہ اسمبلیز میں سے نہیں جانا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا نہیں چھوڑ دو. 95% لوگوں نے کہا پنجاب اور کے پی ہے کہ وہ ڈیزالو نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا جی چھوڑ دیں. تو پھر ڈیموکریسی کا ہے. مطلب یہ کہ وہ جو اسمبلیاں توڑی گئی ہیں اسمبلی سے، بالکل وہ یعنی یکطرفہ فیصلہ تھا عمران خان صاحب. بالکل 85% لوگ آج بھی بیٹھے ہیں، لوگ کہتے رہے کہ جی اسمبلیز کو توڑنا نہیں چاہیے. موجود ہیں وہ لوگ. انہیں دیکھیں نا، اگر ڈیموکریسی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی سب سے فیصلہ کرتے ہیں جو میجورٹی ہے ان سے آپ دیکھ لیں نا. مگر بدقسمتی یہ پی ٹی آئی میں نہیں، سارے پارٹیز میں یہی ہے. پیپلز پارٹی ہوئی، پی ایم ایل ہے، بہت سے جگہوں پہ. میں یہ نہیں کہوں گا. دیکھیں ہوتا یہ ڈیموکریسی ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی سب نے بیٹھ کے فیصلہ کیا. اگر 85% لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلیز نہیں چھوڑنا چاہیے اور 10% لوگ کہہ رہے ہیں چھوڑنا چاہیے یا 15% لوگ، تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اکثریت کی سننا چاہیے. ڈیموکریسی اسی کا نام ہے. 95% لوگ کہہ رہے تھے کہ کے پی کے اور پنجاب کو نہیں توڑنا چاہیے. اگر 95% کی بھی آپ بات نہیں سنتے تو پھر آپ جو ہے آپ کس چیز کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ جب ہم پارٹی میں جمہوریت نہیں لا سکتے تو لوگوں کو کیا دیں گے؟ اگر آپ لوگ جا رہے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا، 2 آپشنز آپ نے بتایا، تحریک استحکام پاکستان یا پھر اپنی پارٹی. تو فیصل وارڈر صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان سے آپ رابطے میں ہیں؟ شاید خاقان عباسی ہو گئے، اسماعیل صاحب ہو گئے، تو اس حوالے سے کیا ہے؟ یہ بھی آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر ہر آدمی اپنا سوچے گا. دیکھیں میری اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے سب سے تعلقات بہت اچھے ہیں. میرے ایم کیو ایم سے تعلقات بہت اچھے ہیں. میرے پیپلز پارٹی سے تعلقات بہت. اس کی وجہ کیا ہے؟ تنقید برائے تنقید نہیں کرنا چاہیے، تنقید برائے اصلاح کرنا چاہیے. اگر میں اپنے زبان سے دوسروں کو گالیاں دوں گا تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا. میں نے خالد مقبول صدیقی کے سامنے الیکشن لڑا. آپ یا کوئی آدمی کوئی ایک کلپ لے کے آ جائے یا ایک جلسے کی کلپ لے جائے، ایک لفظ بھی اگر میں نے ان کے جو ہے خلاف یا ان کو کوئی برا بلا کہا. میں نے ابھی فاروق ستار صاحب کے سامنے الیکشن لڑا، ابھی جو میں جیتا، اور پیپلز پارٹی کا تھا کوئی ایک. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیب نہیں دیتا. ہم دوسروں کو برا بلا بولے، گالیاں دے، بد زبان استعمال کریں. ہم اپنی کارکردگی دکھائیں نا کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں.
کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں. دوسرے کو نیچے دکھا کے اپنے آپ کو اونچا کرنا یہ کہیں کا کمال نہیں ہے. ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ ٹارگٹ اس وقت جو نئی جماعت ہے یا آپ کا نام دیا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ ہیں پی ٹی آئی سے نکلے جانے والے لوگ یا پی ٹی آئی میں جو موجود ہیں. پی ٹی آئی میں جو موجود ہیں ان کو تو ٹارگٹ بنایا جائے تاکہ یہاں پر اگر نئی جماعت آ رہی ہے یا تحریک استحکام پاکستان کا کام کیا جائے تاکہ وہ ہمارے پاس ورکرز ہو. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جو باتیں آ رہی ہیں آپ کے حوالے سے آ رہی کیونکہ آپ کے روابط سب سے اچھے ہیں جیسے آپ نے تذکرہ کیا آپ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. وہ بھی جائے گا گروپ کی شکل میں جائے گا, نئی جماعت بنائی جائے گی, گروپ بنائے گا. کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی ورکرز ہو اس کی وجہ ہے کہ ورکرز کو آپ کو ساتھ لینا پڑے گا. اب آپ یہ دیکھیں نا جو ورکرز اس وقت میں کہوں گا پکڑے گئے یا جیلوں میں ہیں, ان کو کوئی پرسان حال اگر نہ ہو اور صرف ہم لیڈرز کی بات کریں تو پھر ورکرز کیوں آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا, ہم کو ورکرز کو بھی عزت دینی چاہیے, ورکرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ورکرز جس کو کہے نا بدقسمتی یہ ہے سندھ میں مجھے جو اعتراض تھا سندھ کے اندر کراچی میں بالخصوص لوگ خان صاحب میرے خیال سے ٹوٹل ٹینیور میں 6 دفعہ آیا 7 دفعہ. دیکھیں ادھر لوگ کراچی والوں نے کتنے سیٹیں نکال کے دی کراچی کو, اور میں کہوں گا سندھ کو. مجھے بہت سارے شکایتیں ہیں مگر جب تک میں پارٹی میں تھا میں نے ایک چیز سے لوگ ہم نے سیلاب زدگان کے لیے پیسے جمع کیے تھے. میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ جس سندھ کے سیلاب زدگان کو اس میں سے کم 2 ارب نہیں 1 ارب دے دیں. 1 ارب اگری کیا پارٹی نے, آج تک 1 روپیہ نہیں ملا. وہ میرے خیال سے پنجاب میں یا کے پی کے میں بانٹا ہوگا مجھے نہیں پتا, مگر سندھ کو اس میں سے جو کمٹ کیا ہوا تھا 1 ارب روپیہ 1 روپیہ نہیں ملا آج تک. تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں سندھ کا باشندہ ہوں, رہنے والا پاکستانی ضرور ہوں, میں خود سیلاب کے حالات دیکھ کے آیا. حکومتیں آتی ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے فوٹو سیشنز ہوتے ہیں. آج بھی دیکھیں نا غریب کے فوٹو سیشن زیادہ ہوتے ہیں. اچھا کیا سمجھ رہے ہیں کراچی کراچی کی؟ دیکھیں کراچی کا منظرنامہ یہ ہوگا جو میں دیکھ رہا ہوں, ایم کیو ایم بھی واپس آئیں گی, پیپلز پارٹی بھی کچھ سیٹیں لے جائیں گی, جماعت کے بھی اچھے چانسز ہیں کیونکہ انہوں نے کافی نکالے ہیں. نئی جماعت آئے گی وہ بھی کچھ سیٹیں نکالیں. آپ کا اپنا دیکھیں میں اس وقت کہہ نہیں سکتا ہوں الیکشن کب ہوئیں گے. اگر 3 مہینے میں ہو تو نئی پارٹی کو تو ٹائم ہی نہیں ملے گا, تو نئی پارٹی نہیں جیت سکے گی 3 مہینے میں, اس میں کوئی شک نہیں. مگر پارٹی بننی چاہیے. دیکھیں صرف سیٹ نہیں ہوتا, بنا سیٹ کے بھی آپ اتنے طاقتور ہوتے ہیں جو کہ سیٹ والوں کو اثر نہیں ہوتا. اللہ نے مجھے بڑی عزت دی, پی ٹی آئی نے بھی میں بڑی عزت دی. میں ایم این اے کا سیٹ ہارنے کے بعد بھی میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنا, اور لوگ ایم این اے بن کے بھی کچھ نہیں بنے. عمران خان کی شخصیت کو کس نظر سے مطلب جو بھی آج کل ہو رہا ہے مقدمات بن رہے ہیں, کچھ صحیح بھی ہوں گے کچھ سیاسی مقدمات بھی بن رہے ہیں, تو انفرادی طور پر عمران خان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹ بینک عمران خان کا ہے؟ اگر آئندہ انتخابات میں عمران خان آتے ہیں تو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ووٹ بینک بھی ہے اور آدمی بہت ایماندار آدمی ہے. میں کبھی نہیں کہوں گا, دیکھیں جو چیز حقیقت ہے, ایماندار آدمی ہے اور سیاسی شعور بھی بہت اچھا رکھتے ہیں. مگر میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کی باتوں میں آ کے, ٹھیک ہے نا, وہ لوگ بہت سارے ہیں, ان کے باتوں میں آ کے اگر جو ڈیسیشنز لیں گے, آج اس کی وجہ یہی ہے جو پی ٹی آئی کی حالت. وہ جو لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہیں ان کے آپ نام نہیں دیکھیں اس کی وجہ میں آپ بتاؤں کہ نام بتانا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. لوگ اس میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں. اب میں دیکھیں نا, آج میں اگر پارٹی چھوڑوں اور کسی کے نام بتاؤں,
دیکھیے یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے جو کہ آدمی اپنے سینے میں دفن کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ جب ایک پارٹی میں ہوتے ہیں, ایک آفس میں آپ کام کرتے ہیں, تو آپ کے پاس وہ زیب نہیں دیتا. یہ جو ابھی رجسٹرز دکھا رہے ہیں عمران خان صاحب, ان کو شامی قریشی صاحب جیل سے نکلے, ان کے بعد پیشکش لے کر گئے کہ آپ مجھ سے باہر جائیں, یہ چیزیں خبریں سامنے آئیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان میں رہوں گا. اچھا, اب نواز شریف صاحب مجھ سے باہر ہیں, عمران خان صاحب یہی بیٹھے ہیں, تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فیور میں کتنی یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ ابھی تک بیٹھے ہیں, اس چیز کو رجسٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں, قانون اپنا تقاضا پورا کرے گی, اور اگر قانون کہتی ہے کہ وہ کسی کیس میں نااہل ہوتے ہیں تو یہ قانون کا فیصلہ ہے. مگر میں پھر کہوں گا, قانون کو بہت جسٹیفائی کر کے اگر کسی کو بھی نااہل کرتے ہیں, so has to be justifiable. دیکھیں نا, جیسے میں آج میرے پی ایم ایل این سے کبھی واسطہ بھی نہیں رہا, مگر جو انجسٹیفائڈ بات ہے اس کو میں انجسٹیفائڈ کروں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جس طرح یعنی ان پر پابندی لگتی ہے عمران خان صاحب پر, اس کے بعد جو معاملات چلیں گے یا پی ٹی آئی پر ہی پابندی لگتی ہے, تو یہ فیور کس کے حق میں یہ چیز جائے گی؟ دیکھیں ایک تو میں پی ٹی آئی پہ پابندی کے خلاف ہوں. انڈیویجلس کو اگر کسی کو ہے, انڈیویجل کے اوپر جو بھی ہو, دیکھیے پارٹی کو سپریس کرنے سے کوئی حل نہیں, جو ہے انڈیویجلس کا گیم ہے, اور انڈیویجل کے اوپر جس کے بھی ہے اگر کوئی چیز ہے تو سامنے آ جائے گا. لیکن نا بہت وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار آدمی کسی اور کی وجہ سے مشکل میں آ جاتا ہے. کبھی کچھ لوگ اولاد کی وجہ سے آ جاتے ہیں, کچھ لوگ فیملی کی وجہ سے آ جاتے ہیں, کچھ لوگ دوستوں کی وجہ سے آ جاتے ہیں. عطاب میں آدمی اپنی وجہ سے نہیں آتا ہے. تواریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بہت سے لوگ دوسروں کی وجہ سے عطاب میں آئے ہیں. انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے, شفاف تحقیقات ہونی چاہیے 9 مئی واقعہ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو خود گرفتار تھا. دیکھیں ایک بات بتاؤ, انکوائری ہونی چاہیے. میں تو کہوں گا کہ میں نے تو اس شروع میں ہی کہا تھا پارٹی میں انکوائری ہونی چاہیے تھی کہ کس نے دیا ہے. دیکھیے نا, کچھ چیزیں اصل میں بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم جب فائلیں بند کرنی ہوتی نا اپنی, تو ہم کہتے ہیں یار انکوائری بٹھا دو. کون سی انکوائری کا فیصلہ صحیح آیا؟ بھٹو صاحب کو پھانسی غلط دے دی گئی, اس کے بعد کیا فائدہ ہوا اس انکوائری کا؟ میرا کہنا یہی نا, آپ کے سامنے اگزامپل ہے بھٹو صاحب کی پھانسی, وہ غلط تھی. آج بھی میں کہہ رہا ہوں, پہلے بھی کہتا رہا ہوں, میں یہ کہوں گا بالکل غلط تھی. آج 20 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ انکوائری کرے فلانا, اس کی آج تک انکوائری نہیں ہوئی. وہ غلط تھی, اس فیصلے کو اوپر دیکھیں. اسی حساب سے میں کہوں گا نواز شریف کی بھی غلط تھی. کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب دوسرے بھٹو بننے جا رہے ہیں, اس طرح معاملہ ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, میرے خیال سے نہیں, اللہ نہ کرے. اور انشاءاللہ میرے خیال سے قانون جو ہے اگر ٹرانسپیرنٹ رہے تو جو چیز غلط ہے اس کو غلط کو کرے. اچھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ مشکل وقت میں جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے, عمران خان صاحب نے اسد عمر کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ جو پارٹی چھوڑ کے گئے یا عہدہ چھوڑ کے گئے ان کا تحریک انصاف سے کوئی کام نہیں. تو کل کو اگر کیونکہ سیاسی منظرنامہ پاکستان میں اچانک چینج ہوتا ہے, کل کو پھر اگر ایک ویو چلتی ہے اور آپ سے رابطہ کیا جاتا ہے تو کیا سٹانس ہوتا ہے؟ دیکھیے میں بڑا کلیئر ہوں, میں 2 کشتیوں میں سوار ہونے کی عادت نہیں ہے مجھے, اسی لیے میں آج میڈیا پہ یا ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں نے اور چھوڑ دیا ہے, کوئی بھی میڈیا پہ فیس نہیں کر رہا. اس کی وجہ کہ میں 2 کشتی میں پاؤں نہیں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کرے اگر وہ بری ہوتے ہیں اور وہ پارٹی آگے بھی جاتی ہے, مجھے کوئی غم نہیں ہے, میں پارٹی کو دوبارہ جوائن نہیں کروں گا. اب وہ اور پی ٹی آئی جماعت اسلامی سپورٹ سے اکثریت میں تھے, ہار گئے. اس انتخاب کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ پاکستان کے نارمز کے حساب سے ہوا, بدقسمتی کہوں یا خوش قسمتی کہوں, جو نارمز پاکستان نے بنائے ہیں اس نارمز کے ساتھ, تو جس کو بولتے ہیں نا, اگر شطرنج کے کھیلنے کے دستور یہی ہے تو بالکل صحیح کھیلا گیا, اس میں کون سی غلط چیز ہے؟ دیکھیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ گیم کے اصول کیا ہے.
اگر گیم اپنے اس کے حساب سے کھیلا گیا ہے, کھیلنے والا اچھا کھلاڑی ہے, مگر ہم نے قانون یہ بنائے ہوئے ہیں تو اسی حساب سے انہوں نے کیا. یہ بتائیے گا کہ عمران اسماعیل صاحب, مولوی محمود صاحب اور علی زیدی صاحب کہاں جا رہے ہیں, یہ کوئی دیکھیں, جب میں اپنا آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا ہوں تو میں دوسروں کے بارے میں کیا تذکرہ کروں. اچھا, نئی جو جماعت بنی ہے اس کی بات کرتے ہیں, تو یہ یعنی یہاں پر بھی ایک عہدیدار کو 2-3 عہدے بانٹ دیے گئے, کچھ خبریں آج میں دیکھ رہا تھا. تو کیا لگتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان جماعتوں میں, جیسے علیم خان صاحب آئے تھی پر انہوں نے الزامات لگائے عمران خان صاحب یہ کہ وہ اپنی بیگم سے مشاورت کرتے تھے ہر معاملے پہ, تو وہ جماعت آپ کو کس طرح لگ رہی ہے؟ مطلب وہ اگر آتی ہے, سپوز پنجاب میں کسی اور جماعت کے ساتھ مل کر انتخاب میں حصہ لیتی ہے اور اقتدار میں آتی ہے, تو ڈیلیور کر پائے گی؟ وہی لوگ ہیں, وہی چہرہ. دیکھیں, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, پہلے چیز میں بڑی واضح کر دوں, جو نئی جماعت ہے وہ اس وقت اگر اس الیکشنز میں اقتدار میں آ ہی نہیں سکتی, تو میں اگر جاؤں گا بھی تو یہ سمجھ کے جاؤں گا کہ وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی مینڈیٹ نہیں لا سکتے. اگر نقصان اس نے پہنچایا تو کس کو؟ پی ٹی آئی کو پہنچے گا, پنجاب میں خاص طور پنجاب کی. دیکھیے, میرے خیال سے اس میں پیپلز پارٹی کو بھی پہنچے گا سکتا ہے, پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی, کیونکہ کیک وہی ہے, اس میں سے ہر آدمی کوئی نہ کوئی چیز لے جائے گا, مگر ٹائم لگتا ہے. دیکھیں, عمران خان آپ کے سامنے کے 22 سال لگ گیا, پیپلز پارٹی کو کتنے سال ہو گئے, پی ایم ایل این کو کتنے سال ہو گئے. یہ لوگ کیسے توقع کرتے ہیں کہ 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں آ کے وہ الیکشن میں کوئی اقتدار میں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ کہ نون لیگ کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک یعنی تبدیلی آ رہی ہے جو ہمارا سیاسی پروسیس ہے, الیکشن سے پہلے کتنی تبدیلی آپ توقع کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال سے اب لوگوں میں اور سیاسی لوگوں میں شعور یہ آ رہا ہے کہ ہم مل بیٹھ کے خود ہی فیصلہ کر کے اور پھر الیکشنز میں جائیں. دیکھیں نا, یہ جو 11 آدمی پارٹیز کا اتحاد بنا ہے, یہ اس بات کی علامت ہے. اچھا, آخری سوال میرا ہوگا آپ سے کہ پی ٹی آئی میں ابھی موجودہ جو لوگ ہیں کن سے آپ رابطوں میں, اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو کہ آئندہ اتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں, میں بہت سارے لوگوں سے رابطے میں ہوں. اس کی وجہ کہ میں سندھ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا چھوڑنے سے پہلے, اور میرے سب سے مراسم میں میری بہت اچھی سلامت باتیں ہیں, مگر کسی کو اگر میں کہیں جاؤں گا بھی تو میں کسی کو فورس نہیں کروں گا. جو آئے گا وہ خوشی سے آئے گا. گن پوائنٹ پہ کسی کو لا کے آپ تھوڑے عرصے رکھ سکتے ہیں. علیم عادل شیخ ہو گئے, کیا لگتا ہے جماعت چھوڑ دیں گے؟ دیکھیے, کوئی آدمی کے لیے آپ اس وقت کمنٹ نہیں کر سکتے. کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ علی زیدی صاحب چھوڑ دیں گے, کبھی کوئی دیکھیں, یہ تو صرف سوچتا کوئی بھی نہیں تھا نا, وقت چینجز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ اسد عمر چھوڑ دیں گے. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے نا کہ دو بندہ یعنی پرویز خٹک چھوڑ دیں گے. پرویز خٹک کیا سمجھتے ہیں, چھوڑ دوں میں؟ انہوں نے بھی, وہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں, لیکن نا انہوں نے بھی کہہ دیا نا کہ میں نے سیاست سے جو ہے بریک لیا ہے. تو آپ دیکھیں نا, وہ چیزیں وہی ہے, پارٹی کے عہدے کیوں چھوڑ دیا آدمی نے. تو پرویز خٹک کے حوالے سے کیا اطلاعات ہے؟ مطلب نئی جماعت بنا رہے ہیں, ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں نئی جماعت بنا کوشش کر رہے ہیں, وائی ناٹ. دیکھیں, ہر ایک کا حق ہے. تو وہ بھی آپ سے رابطے میں ہیں؟ میں پرویز خٹک صاحب سے بھی میرے رابطہ ہوا, ہر ایک کا بالکل حق. تو نئی پارٹی کے حوالے سے رابطہ ہوا ہے؟ نہیں, دوسری چیزوں پہ بات ہوتی رہتی ہے. دیکھیں, سیاسی آدمی سیاسی لوگوں سے ہی بات کرے گا. کے حوالے سے وہ, کیونکہ کچھ لوگ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ تو جیل سے نکل رہے ہیں, لیکن وہ بیماری کی کیفیت میں بھی جیل میں موجود ہے. تو کیا سمجھتے ہیں, اور وہ اسٹانس پہ قائم ہے؟ جیسے کے پی کے کچھ لیڈرشپ ہے یہاں پر, شہید نقوی صاحب ہے, باقی تو علیم عادل شیخ ہو گیا, امیر خان, یہ تو منظر سے ہی غائب ہے. فردوس شہید نقوی صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ وہ ایک اچھے ایماندار اور اصول پسند سیاستدان. ٹھیک ہے جی.